अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले कल स्टेट बैंक के गवर्नर की जो है कराची चैम्बर्स के साथ, एक चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ कल मुलाकात हुई और एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम चैम्बर्स वाले फट पड़े और उन्होंने अपनी गुजारिशात पेश की कि उनको क्या माली मुश्किलात हैं, क्या परेशानियां हैं, एलसीज न खुलने की वजह से उनको कितना नुकसान हो रहा है। तो इस पर गवर्नर का कोई भी मौक़िफ़ जो है क्लियर सामने नहीं आया। इंडस्ट्रीज़ वालों ने काफ़ी चीखा और बिल्कुल उनकी बातें और उनके मुतालबात जायज़ हैं कि जो चीज़ें पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हैं, अद्वियात हैं, खाने पीने की अशिया हैं, दालें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, सोयाबीन है, तो इन चीज़ों को तो कम से कम रिलीज़ होना चाहिए, इनको तो कम से कम छोड़ना चाहिए। और छोटे अमाउंट के 5,000 $10,000 जो है अमाउंट की एलसीज़ को ही बंद किया गया है। इतनी छोटी अमाउंट की एलसीज़ को फ़ौरन खोलना चाहिए ताकि लोग नुकसान से बच सकें, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम $5,000 की एलसी के लिए फँसे हुए हैं तो $10,000 हमें वहाँ पोर्ट पे जो है शिपिंग का जुर्माना लग रहा है, जो बहुत बड़ा भारी नुकसान है। और अल्टीमेटली ज़ाहिर है ये नुकसान फिर आवाम पे आएगा और आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि वज़ीर ख़ज़ाना इनकी बातें सुने और एलसीज़ को खोल दें, कम से कम $1,00,000 तक की एलसीज़ खोल दें ताकि जो छोटी-छोटी अशिया हैं, लोगों के खाने-पीने की, अद्वियात की, दूसरी चीज़ें जो ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, उनको छोड़ा जाए और उन इंडस्ट्रीज़ का माल भी छोड़ा जाए जो एक्सपोर्ट कर रही हैं। एक्सपोर्ट करने वालों के लिए भी सहूलतें होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए मज़ीद माली मुश्किलात हो जाएंगी। उसके अलावा एक और ख़बर भी आपको दूँ कि इस माली बहरान के दौरान जो बहुत ही संगीन होता जा रहा है, अब माली बहरान बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए जो सऊदी अरब ने पैसों की अनाउंसमेंट की थी इमदाद की, उस पर भी आज उनके वज़ीर ख़ज़ाना ने जो है वहाँ डिवोर्स में ये बात की है कि सऊदी अरब किसी भी मुल्क को इस तरह डिपॉजिट या लोन नहीं देगा, पहले उनसे अपनी शर्तें मनवाएगा, यानी आईएमएफ की तरह अपने मुतालबात रखेगा कि इस्लाहत करें और ये चीज़ें करें, तब जाकर हम पैसे देंगे। और जो पाकिस्तान को सऊदी इमदाद मिलने में अब तक जो देरी हो रही है, उसकी वजह भी शायद यही नई इनकी पॉलिसी है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ बैठे और बातचीत करें। और उन्होंने खुलकर पाकिस्तान और मिस्र का नाम लिया कि इन दो मुल्कों को जो है हम इमदाद दे रहे हैं और दोनों मुल्कों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह अब पाकिस्तान को सऊदी अरब की भी डिमांड माननी पड़ेंगी और उनके मुतालबात पर पाकिस्तान पर मज़ीद कर्ज़ों का बोझ डालने के लिए आवाम पर जो है टैक्सेस का बोझ डालना पड़ेगा। और आईएमएफ के मुज़ाकरात भी फ़िलहाल होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आईएमएफ के साथ जो इनकी लास्ट मीटिंग जनीवा में हुई थी, जहाँ शहबाज शरीफ भी गए हुए थे, बिलावल और इसहाक डार भी थे, उनकी जो मुलाकात हुई आईएमएफ के वफद के साथ, तो उन्होंने क्लियर कहा कि पहले आप जो है अपने पहली बातों पर पहले जो आपने वादे किए हैं उस पर अमल करें, बिजली गैस की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, उन पर सब्सिडी आप ख़त्म करें और उन पर लेवीज़ बढ़ाएं। उसके अलावा कोई 750 अरब का कर्जा जो है टैक्स लगाएं, और टैक्स कैसे लगेगा उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 1 महीने से ये काम हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट उसमें हिचकिचाहट की शिकार थी कि आया इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके इस्लाहत का अनाउंसमेंट करने के बाद यकीनन पाकिस्तान में एक महंगाई का सैलाब फिर उमड़ आएगा। तो ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। इस सूरत हाल को देखभाल के करना होगा, और ऐसे मुआशी सूरत हाल में जहाँ अदम इस्तेकाम की जो जो फ़ज़ा फैली हुई है, पिछले 9 माह से इमरान खान कोई 1 घंटा भी खामोश नहीं बैठे, वो मुसलसल बोलते जा रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, मईशत के ख़िलाफ़ मुसलसल आलमी इदारों में बातें कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का इमेज यकीनन ख़राब हुआ है। और कल भी उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है और पाकिस्तान को मुआशी चैलेंज हम ही कर सकते हैं, इंतखाबात कराएं और फ़ौरन जो है इंतखाबात हों और मुआशी निज़ाम हम ठीक करेंगे। यानी इसको इतना यकीन है कि कल अगर इंतखाबात होंगे तो मैं ही वज़ीर आज़म बनूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आइंदा कभी वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन इसका ख्याल है कि मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, और ये मुसलसल इंतशार की जो फ़ज़ा फैलाई हुई है उसने इस मुल्क को
بہت بڑا نقصان دیا ہے اور مزید نقصان ہو رہا ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے صرف ایک ہفتے میں 2000 پوائنٹ پیچھے چلی گئی ہے، 38,000 اور سم تھنگ پر کھڑی ہے، جو بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اور گولڈ ریٹ بھی 1,84,000 سے 1,87,000 کے درمیان جو راؤنڈ جو چل رہا ہے، تو یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، تو اس کو بھی کم کرنا پڑے گا۔ ان چیزوں پہ توجہ گورنمنٹ دے اور دوسری چیزوں کو چھوڑے، اور کہیں سے اور سے بھی پیسے نکالنے کی کوشش کرے، چائنا سے ملیں اور قطر سے ملیں تو شاید کچھ پاکستان کے چلے، کیونکہ پاکستان کے خزانے میں اب 4-4.5 ارب ڈالر بچے ہیں، اور وہ اگر ایل سیز وغیرہ ان پہ پیسے خرچ ہو گئے تو پاکستان کے لیے مالی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی، کیونکہ آئل کا بھی بحران ہونے والا ہے۔ آئل بھی ہمارے پاس تقریباً 1 مہینے کا بچا ہے یا 20 دن کا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ گورنمنٹ معاف کرنا کیسے اس بحران سے نکلے گی، یہ ایک بڑا سوال ہوگا۔ اس کے علاوہ پی ایم ایل نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی پاکستان آنے کی اطلاعات ملی ہیں، جو 29 جنوری کو پاکستان واپس آ رہی ہیں۔ ان کے ہمراہ پارٹی کے کچھ رہنما بھی ہوں گے، وہ یہاں آ کر اپنی پارٹی کو دوبارہ ری آرگنائز کریں گی، تاکہ پنجاب اور کے پی کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون حصہ لے سکے، ایک توانائی کے ساتھ، ایک بھرپور توانائی کے ساتھ، اپنے بیانیے کے ساتھ چلیں۔ اور مسلم لیگ نون کی اندر کی خبریں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کا نیا بیانیہ جو بن رہا ہے، بلکہ اس کا کل کیپٹن صفدر نے وہاں اناؤنس بھی کر دیا، جنرل باجوہ پہ تنقید کر کے، کہ یہ اب ان کا نیا بیانیہ یہ ہوگا۔ ان کا بیانیہ ان 5 لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے ان کی گورنمنٹ ختم کی، شجاع پاشا ہو گئے، جنرل باجوہ ہو گئے، جنرل فیض امین ہیں، آصف خوسا اور ثاقب نثار، یہ 5 افراد ہیں جن کے خلاف اب پی ایم ایل نون کا بیانیہ چلے گا، کہ ان 5 افراد نے سازش کر کے 2018 میں نواز شریف کو نااہل کیا اور عمران خان کو لائے۔ تو ابھی ان کا بیانیہ اس چیز پہ شروع ہوگا۔ اب دیکھنا یہ کہ بیانیہ پنجاب اور کے پی کے میں یا کے انتخابات میں ان کو کتنا ساتھ دیتا ہے۔ جہاں تک سوال ہے نگراں حکومتیں قائم ہونے کا پنجاب اور کے پی کے میں، دلی دور است ابھی بہت دور ہے اس میں، کیونکہ آج پارلیمانی پارٹیوں کی لسٹیں بنی ہیں پنجاب میں، اس کے بعد یہ پارلیمانی پارٹیز آپس میں بیٹھیں گے اور مذاکرات کریں گے۔ اس کے مذاکرات کے بعد جو ہے کیا صورتحال آتی ہے، ظاہر ہے یہ ایک دوسرے پہ یقین نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ناموں کو اعتبار نہیں کریں گے، اور یوں بات الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی، اور الیکشن کمیشن ہی سی ایم پنجاب اور کے پی کے نامزد کریں گی۔ آج پرویز الہی نے بھی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی چیف منسٹر لگایا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو پرویز الہی بھی وہی عمران خان والی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے اس پر بھی، کہ اب جو ہے ہم اگر الیکشن، یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، اگر آپ لوگ آپس میں نہیں مل بیٹھو گے تو نتیجہ یہی صورتحال سامنے آئے گی۔ دوسری طرف چلتے ہیں کراچی میں بلدیاتی انتخابات 15 تاریخ ہوئے، لیکن آج تک اس پہ جو باتیں چل رہی ہیں، اور ایک جو ٹیمپریری رزلٹ الیکشن کمیشن نے دیا تھا اس کے بعد رزلٹ نہیں آیا، اور اس رزلٹ کا نہ آنا کئی شکوک و شبہات کو جو ہے پیدا کر رہا ہے۔ اور کل بھی کیماڑی کے علاقے میں وہاں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان لڑائی ہوئی، پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جس طرح توڑ پھوڑ کی، وہاں نقصان پہنچایا چیزوں کو، ان کا علی زیدی سمیت تمام افراد پر مقدمے ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف خاتون جو ڈپٹی کمشنر تھیں ڈی آر او، اس پر بھی جماعت اسلامی کے کارکنوں نے اس کی گاڑی پر حملہ کیا تھا، اس کا بھی مقدمہ شاید داخل کر دیا گیا ہے نامعلوم افراد کے خلاف۔ تو یوں یہ صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ جو پی ٹی آئی پچھلے 3 دنوں سے چپ تھی، اچانک کل سے کس طرح ایکٹیو ہو گئی، کیونکہ اس کا تو کوئی 3 مہینہ 13 میں وہ تیسرے نمبر پہ آنے والی جماعت ہے، اور خود وہ پہلے دن اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں، اور خود ان کا رہنما عمران خان بھی یہ چیز مان چکا تھا کہ کراچی میں ہماری تنظیمی سرگرمیاں صحیح نہیں ہیں، اور تنظیمی اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ عمران، اسماعیل، علی زیدی یہ سب پہلے دن مان چکے ہیں کہ ہماری تنظیمی مسائل ہے۔ جب عمران خان نے ان کی بے عزتی کی ہے، ان کو بڑا بلا کے وہاں بڑی علی زیدی کی خاطر تواضع کی، اس کے بعد اب جا کے انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے، پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر کے جیت گئے۔ چلو بھائی، پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی تو جماعت اسلامی 100 کے قریب نشستیں کہاں سے آ گئی؟ اگر پیپلز پارٹی دھاندلی کرتی تو 25 سیٹیں اور لیتی اور اپنا ہی میئر لاتی، کیا ضرورت تھی اسے کسی کے اور کے جو ہے الائنس کی؟ تو یہ ساری چیزیں
سیاست میں ہوتی ہیں کہ ہارنے والا کبھی اپنی ہار نہیں مانتا، اور یہ مذاکرات اور یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں، اب جماعت اسلامی الیکشن کمیشن میں بھی چلی گئی ہے 6-7 حلقوں میں دوبارہ گنتی اور ریکاؤنٹنگ کے لیے، اور دھاندلیوں کی شکایت لے کر الیکشن کمیشن کے پاس، جس کی 23 جنوری کو جو پہلی جو ہائرنگ ہوگی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کیا رول ادا کرتا ہے اور کیا ڈیسیجن دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک آفیشیل وفد جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے رائے حق جو ان کا ادارہ ہے وہاں جائیں گے شام کو، جس میں سعید غنی، ناصر شاہ اور نجمی عالم شامل ہیں۔ یہ تینوں جو ہیں شام کو ملیں گے جماعت اسلامی کے وفد سے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جماعت اسلامی کو کہاں تک وہ آرام کر سکتے ہیں اور کہاں تک بات چیت ہو سکتی ہے۔ اندرون خانہ ایک خبر ایک صحافیوں نے بریک کر دی کہ جو پی ٹی آئی کے 40 اراکین جیتے ہیں، ان میں سے کوئی 7-8 اراکین پیپلز پارٹی سے پہلے رابطے میں آ گئے ہیں۔ تو یہ لوگ پہلے ہی ادھر ادھر ہونے کی سوچ رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی چاہے گی تو اگر چاہے تو تنہا اپنا میئر کا جو لا سکتی ہے، کیونکہ اسے 10-12 سیٹوں کی کمی پڑ رہی ہے۔ اگر وہ پی ایم ایل نون کو آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملائے گی اور جے آئی یو آئی فے کو بھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے باقی اس کا ہدف کمی رہ جاتا ہے اور وہ یوں پی ٹی آئی کے اراکین سے پورے ہو جائیں گے۔ تو جماعت اسلامی کے بغیر بھی پیپلز پارٹی اگر کوشش کرے گی تو وہاں میئر لائے گی، لیکن پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ جماعت اسلامی 2 بڑی جماعتیں بلدیاتی انتخابات میں آئی ہیں، تو دونوں کو ریلیشن شپ اچھا رکھنا چاہیے اور مل جل کے کراچی کا نظام بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ کراچی میں بہتری ہونا ضروری ہے، کراچی کے لیے کام ہونا ضروری ہے، کیونکہ کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے سڑکوں کی بہت ہی بری طرح خراب ہو گئی ہے۔ پانی کا مسئلہ ہے، رستوں روڈوں کا مسئلہ ہے، امن امان کا مسئلہ ہے، کراچی میں بہت سے مسائل ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو حل کرنے کے لیے تنہا کوئی ایک جماعت کچھ بھی نہیں کر سکتی، ان ساری جماعتوں کو آپس میں ملنا ہوگا۔ اور 2 دن سے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہی ہے اور بڑی تیزی سے آگے آ رہی ہے۔ اس کا جو ہے افتتاح وسیم اختر نے کیا 1 دن پہلے اور بڑی زبردست تنقید کی، اور پیپلز پارٹی کے خلاف برا بھلا کا، اور کل بھی ان کا جو جلسہ ہوا ہے ورکر کنونشن تھا ایم کیو ایم کا، اس میں ان کا ہدف کوئی اور تھا ہی نہیں، گھوم پھر کے یہ پیپلز پارٹی پہ آ رہے تھے۔ فاروق ستار کی تقریر، خالد مقبول کی تقریر، مصطفیٰ کمال کی اور دوسروں وسیم اختر، سب کی جو خطاب میں ان کا ہدف ایک ہی تھا پیپلز پارٹی، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کے بغیر مہاجر ووٹ کو اپنے ساتھ لا ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی پر تنقید کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو تنقید کرنے کا مقصد سندھ کی اکائی کے خلاف تنقید کرنا ہوتا ہے، جو ان کو سوٹ کرتا ہے ایم کیو ایم کو۔ اور اب ایم کیو ایم اگلے انتخابات تک یہی روٹ اپنائے گی اور پیپلز پارٹی پر مسلسل تنقید اور ان کے خلاف جھگڑنے کی کوششیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مرکز سے بھی نکلنے کی حرکت کریں، لیکن اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پڑے گا، نہ ان کو فائدہ پڑے گا، نہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہوگا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر دیا ہے۔ 35 ایم این ایز کو نکال کر اسمبلی سے انہوں نے حال کو مزید کم کر دیا ہے۔ تو اب جو ہے شہباز شریف کو پہلے جو 167 ووٹ لینے کی ضرورت تھی، اب اس میں 35 ووٹ اور کم کر دیں تو یوں 125 یا 120 اراکین کی حمایت سے شہباز شریف یہ عدم اعتماد کی جو تحریک جیت جائیں گے۔ تو اس طرح ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، اور پی ٹی آئی والے بھی پریشان ہیں، ادھر یہ بھی پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اور ایم کیو ایم جو وار کرنا چاہ رہی تھی اس سے پہلے ہی پی ڈی ایم نے گیم کھیل دی، کیونکہ آگے سے بھی زرداری بڑی گیم کرنے والے بیٹھے ہیں، نواز شریف انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ عمران خان اپنی 2 اسمبلیاں گنوانے کے بعد قومی اسمبلی میں جانے کی کوشش پر تول رہا تھا، تو اس کے بھی پر کاٹ دیے گئے اور 35 اراکین اس کے نکال کے باقی 71 اراکین پنجاب میں قومی اسمبلی میں بچے ہیں۔ تو اس پر اب یہ کیا سیاست کریں گے وہاں جا کے، تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں میں واپس جانا چاہے گی۔ اس کے علاوہ آج الیکشن کمیشن نے عمران خان جو 7 حلقوں سے جیتا تھا، اس کا جو نتیجہ عمران خان کی وجہ سے رکا ہوا تھا، کیونکہ وہ انتخابی عمل میں جو خرچہ ہوتا ہے اس کو 10 دن کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرانا ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس عمران خان نہ گئے اور نہ انہوں نے جمع کرائے۔ لیکن اب جب یہ ہائرنگ شروع ہوئی کہ اگر آپ اب نہیں آتے تو پھر آپ کو جو ہے یہ نامینیشن آپ کی رد کر دی جائے گی الیکشن، اس لیے کے بعد عمران خان کا وکیل وہاں گیا اور اس کی ہائرنگ ہوئی، اور آج ان کے حق میں یہ فیصلہ آیا۔
اور 7 نشستوں پہ یہ کامیاب ہو گئے. اب یہ ظاہر ہے کسی ایک نشست پر حلف لیں گے, اس کے بعد پھر 6 نشستیں مزید خالی ہو جائیں گی. دوسری طرف جو ڈیرہ غازی خان کی نشستیں خالی ہوئی ہے جعفر لغاری کے انتقال کے بعد, وہاں سے عمران خان کے لیے کاغذات نامزدگی کے فارم لے لیے گئے ہیں تاکہ عمران خان وہاں سے انتخاب لڑے. وہاں سے اویس لغاری اور دوسرے لوگ کھڑے ہیں, انہوں نے اپنے بھائی کو شاید ٹکٹ دیا ہے پی ایم ایل نون کی طرف سے, وہ ان کا مقابلہ کریں گے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب جنوبی پنجاب سے عمران خان جیتتے ہیں یا وہاں سے بھی ملتان کی طرح ہار جاتے ہیں, کیونکہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون کا زور چل رہا ہے, کیونکہ وہاں سیلاب میں نہ عمران خان گیا نہ اس کی پارٹی کا کوئی رکن گیا, کسی نے بھی لوگوں کی وہاں مدد نہیں کی. ایک اور تو اور ان کا چیف منسٹر پنجاب بھی ایک بار بھی نہیں گیا جنوبی پنجاب. وہ سارا دن اپنی نئی تیسری بیوی کے ساتھ بیٹھے لاہور میں عیاشیاں کر رہا ہے, لندن گیا اور اسپین گیا لیکن جنوبی پنجاب نہیں گیا. تو اس کے بعد چلتے ہیں انتخابات کی. جو ملک میں عدم استحکام کی صورتحال چل رہی ہے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, اس کے حل کے لیے پنڈی میں بھی سوچ بچار جاری ہے اور بہت ہی سنجیدہ نوعیت کی سوچ بچار ہو رہی ہے, اور اسلام آباد کے حلقوں میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے اگلے 15-20 دنوں میں کوئی چیز آ جائے, کیونکہ پنجاب اور کے پی کے میں تو ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے نگراں کے روپ میں, لیکن مرکز میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا شور شرابہ ختم کرنے کے لیے اور جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم جو ہے ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ لائی جائے, ایمرجنسی نافذ کر کے موجودہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے اور اس کی جگہ ایک ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ لی جائے. 3 چیزوں پہ غور ہو رہا ہے, ایک ٹیکنوکریٹس پر کہ ٹیکنوکریٹس آئے 2 سال یا 3 سال بیٹھے, نمبر 2 قومی حکومت بنانے پر جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو. لیکن ظاہر ہے اس وقت جو حکومت ہے تقریباً قومی حکومت ہی ہے, اس میں صرف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی شامل نہیں, باقی تو سب جماعتیں شامل ہیں. تو آگے چل کر اگر یہ 2 جماعتیں بھی شامل ہو جائیں یہ تو پھر شاید ہو جائے, لیکن عمران خان کسی صورت ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو ہو سکتا ہے عمران خان کو مائنس کر کے باقی پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ بٹھا دیا جائے. اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے, اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو پائیں تو پھر ڈائریکٹ مارشل لا آ جائے گا, لیکن مارشل لا لگانے کا سیزن موسم اس لیے بھی نہیں ہے کہ ملک کا خزانہ خالی ہے, اور مارشل لا لگانے کے بعد جو جمہوری ممالک ہیں خصوصاً یورپ اور امریکہ پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے جس کے لیے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ پاکستان میں معاشی حالات بہت خراب ہیں. البتہ ایمرجنسی لگا کر معاشی ایمرجنسی نافذ کر کے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ سکتی ہے. یہ تھی آج کی خبریں, اور اس کے ساتھ ہی قاسم شاہ بیچارے کی ایک جو ہے ویڈیو بات چل رہی ہے جو انہوں نے کل سیالکوٹ چیمبر میں تقریر کی تھی, اس کے بعد وہ رو رہے ہیں کہ میرے ساتھ تحریک انصاف والے بڑی زیادتیاں کر رہے ہیں. میں نے تو عمران خان کی ایک پکچر جو لوگوں کے سامنے رکھی تو اس پر مجھے دن بھر گالیاں پڑ رہی ہیں ٹویٹر پر, اور میرے بیٹے کا اسکول میں مذاق اڑایا جا رہا ہے, اسے تنگ کر رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی گندی سیاست اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ سیاستدانوں کو تو چھوڑو, ایک بیچارہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا, وہ اس نے سچ بولا اور سچ بول کے پھنس گیا. تو پی ٹی آئی کے سامنے سچ بولنا بہت بڑا جرم ہے, تو یہ اس غریب کو سزا دی جا رہی ہے. تو ہماری قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ہمدردیاں ہیں اور اس سے گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ نہ دے, یہ بھونگتے ہی رہیں گے اور بھونگتے رہیں گے. تو اس پر یہ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں واٹس ایپ گروپ میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. السلام علیکم.